सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज मैगजीन। न्यूज मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालाते हाजरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में शामिल आज के मौज़ूआत कुछ इस तरह हैं। अब मुनक़सिम मुल्क को मुत्तहिद और ज़ख्मों पर मरहम रखने का वक्त है। अमरीका के सदर व नायब सदर मुंतखब। अमरीका की नई हुकूमत को माजी की गलतियों की तलाफ़ी करना होगी। ईरान। हिंद चीन कोर कमांडर बातचीत तामीरी। सिचुआन तिब्बत रेलवे रूट चीनी सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलीदी अहमियत का हामिल। शी जिनपिंग। कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर शदीद झड़पें, एक अफसर समेत 4 सलामती एहलकार हलाक। और अमरीका माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ ज़्यादा इक़दाम करे, हिंदुस्तानी माहिरीन। आज मुल्क के तमाम अखबारात ने फतेहयाब होने के बाद अमरीका के सदर मुंतखब जो बाइडेन की पहली तकरीर को शह सुर्खियों के साथ शाया किया है। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स ने तहरीर किया है कि अपनी तकरीर में बाइडेन ने मुजाहिरों के अफसोसनाक दौर के खात्मे पर जोर दिया और सदर ट्रंप के मायूस हामियों से कहा कि एक दूसरे को काम करने का मौका दें ताकि मुनक़सिम मुल्क को दोबारा मुत्तहिद किया जा सके। नीज ये कि ये वक्त तलखियों को भुलाने का है। सदर मुंतखब ने यह भी कहा कि वो ट्रांजिशन एडवाइजर्स की एक टीम का ऐलान करेंगे जो इनकी इंतखाबी मुहिम के कोविड-19 से मुतालिक मंसूबे का खाका तैयार करेगी। ये मंसूबा 20 जनवरी 2021 को उनकी हलफबरदारी के दिन नाफिज किया जाएगा। अखबार आगे लिखता है कि पहली सियाफाम खातून और हिंद नजाद अमरीकी नायब सदर मुंतखब कमला हैरिस ने कहा कि अब हकीकी काम करने का वक्त है ताकि लोगों की बेशकीमत जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, मईशत की तामीर की जा सके, अदलिया और मुआशरे से मुनज़्ज़म नस्लपरस्ती का खात्मा किया जा सके, माहौलियाती बहरान से निपटा जा सके, मुल्क को मुत्तहिद किया जा सके और कौम के जख्मों पर मरहम रखा जा सके। सदर मुंतखब के हवाले से रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि जो बाइडेन बिना रिकॉर्ड वाले तकरीबन 11 मिलियन तारिकीन वतन को अमरीकी शहरियत फराहमी का खाका तैयार करेंगे। उनमें से 5 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं। बाइडेन की मुहिम की एक दस्तावेज के मुताबिक बाइडेन के मंसूबे के तहत H-1B वीजा समेत आला पेशेवराना वीजा की तादाद में इजाफा और रोजगार से मुतालिक वीजा की हद को भी खत्म किया जाएगा। तवक्को है कि इन दोनों इक़दामात से उन हजारों हिंदुस्तानी पेशेवरों को फायदा पहुंचेगा जो रुखसत पजीर ट्रंप इंतजामिया की तारिकीन वतन पॉलिसियों से मुतासिर है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन की फतेह के बाद नई अमरीकी हुकूमत को माजी की गलतियों की तलाफी और बैनुल-अक़वामी अहद बस्तगियों की बहाली का मौका मिला है। अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक बयान में उन्होंने कहा है कि पिछले 3 साल के दौरान अमरीकी इंतजामिया की मुज़िर और गलत पॉलिसियों की न सिर्फ दुनिया भर के लोगों ने मजम्मत की है बल्कि हालिया इंतखाबात में अमरीकी अवाम ने उनको मुस्तरद भी किया है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप इंतजामिया के ज़रिए नाफिज मुआशी जंग के खिलाफ ईरानी अवाम की दलीराना मज़ाहमत से अमरीका की ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी की नाकामी साबित होती है। अखबार आगे लिखता है कि अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बाइडेन ने कहा था कि वो ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात के लिए भरोसेमंद रास्ते को अपनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने तेहरान के साथ 2015 के न्यूक्लियाई माहदे में दोबारा शमूलियत के इम्कानात का भी इज़हार किया था। ख्याल है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में संगमील माहदे से अलहदगी के बाद ईरान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी को अपनाया था और ईरान के खिलाफ दोबारा सख्त पाबंदियां आयद की थीं जिनकी वजह से दीगर शोबों के अलावा इसकी तेल की अहम तिजारत और बैंकारी के ताल्लुकात मुतासिर हुए थे। रोजनामा हिंदू की एक खबर के मुताबिक जुम्मे के रोज हकीकी कंट्रोल लाइन पर फौजों की वापसी से मुतालिक कोर कमांडर सतह के 8वें दौर की बातचीत में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बेलाग, संजीदा और तामीरी तबादले ख्याल हुआ। एक मुश्तरका बयान के मुताबिक तरफैन ने इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं के जरिए तयशुदा अमूर पर अमल किया जाए, महाज पर फौजी दस्तों की मशकों पर क़यूद को यकीनी बनाया जाए और गलत फहमियों और गलतियों से परहेज किया जाए। अखबार मजीद लिखता है कि हिंदुस्तानी सरहद में वाक़े चिशुल में मुनक़िदा इस बातचीत में 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PG के मेनन ने हिंदुस्तानी वफ़द की क़यादत की।
دونوں وفود نے فوجی اور سفارتی سطح پر مذاکرات اور رابطوں کو جاری رکھنے، اس میٹنگ کے تبادلہ خیال کو آگے بڑھانے، دوسرے امور کے حل، سرحدی علاقوں میں امن و ہم آہنگی برقرار رکھنے اور جلد اگلے دور کی بات چیت سے بھی اتفاق کیا۔ اخبار نے وزارت دفاع کے ایک اہلکار کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی کہ پورے مشرقی لداخ کے معاملے پر مل کر بات چیت کی جانی چاہیے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے چین کے صدر شی جن پنگ کا بیان شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سچوان صوبے کو تبت کے جنوب مغربی شہر نینگچی کو جوڑنے کے لیے نیا ریلوے روٹ چین کے قومی اتحاد اور سرحدی استحکام کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ مکمل ہونے کے بعد چین کی سچوان تبت ریلوے کے نینگچی سیکشن کی طوالت 1011 کلومیٹر ہوگی اور اس پر 26 اسٹیشن ہوں گے، جس کے بعد چین کی ریلوے سیدھی ہندوستان کے ساتھ متنازع سرحد تک پہنچ جائے گی۔ اخبار کے مطابق نینگچی تبت کے خود مختار خطے اور اروناچل پردیش کی سرحدوں کے درمیانی علاقہ ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ ہندوستانی ریاست جنوبی تبت کا حصہ ہے اور وہ نینگچی کے دور دراز حصے میں تیزی کے ساتھ بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کر رہا ہے۔ اس حصے میں داخلے کے لیے بھی تبت کے بقیہ خود مختار خطے کی طرح غیر ملکی صحافیوں اور سفارتکاروں پر پابندی عائد ہے۔ اخبار کے مطابق اس نئے ریلوے روٹ کی تعمیر مشرقی لداخ میں ہند چین سرحدی تعطل کے پس منظر میں شروع ہوگی۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا نے خبر دی ہے کہ چین کے صدر نے یہ بیان اس روٹ کی شروعات سے قبل ویڈیو کے ذریعے بھیجا ہے۔ وادی کشمیر میں کنٹرول لائن پر شدید جھڑپوں میں فوج کا ایک افسر، 2 سپاہی اور BSF کا ایک اہلکار اور 3 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ اپنی خبر میں روزنامہ انڈین ایکسپریس نے مطلع کیا ہے کہ یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب شمالی کشمیر میں کپواڑہ ضلع کے مسل سیکٹر میں ان دہشت گردوں نے دراندازی کی کوشش کی تھی۔ حکام کے مطابق فائرنگ میں 2 سپاہی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ 15 کور کے سرکاری ٹویٹر ہینڈل نے اس سانحے کی خبر دیتے ہوئے مرنے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اخبار فوج کے حوالے سے لکھتا ہے کہ یہ جھڑپیں 2 مقامات پر اس وقت ہوئی جب سلامتی اہلکاروں نے دراندازی کے لیے نقل و حرکت کو دیکھا اور ان کو چیلنج کیا، جس کے بعد دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ محلوق ملیٹنٹوں کے پاس سے 2 AK رائفلیں، 1 پستول، 1 ریڈیو سیٹ، ایمونیشن اور 15,000 روپے نقد برآمد کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سال کنٹرول لائن پر یہ دوسری شدید جھڑپ ہے۔ اس سے قبل اپریل میں ایک شدید جھڑپ کے دوران کپواڑہ کے کیرن سیکٹر میں نیم فوجی دستوں کے 5 اعلیٰ اہلکار اور 5 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے تھے۔ ماحولیاتی تبدیلی پیرس معاہدے کے تعلق سے روزنامہ ہندو لکھتا ہے کہ امریکہ کے صدر منتخب جو بائیڈن نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ 2015 کے پیرس ماحولیاتی تبدیلی کے معاہدے میں دوبارہ شمولیت اختیار کریں گے۔ تاہم ہندوستانی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کو اس سلسلے میں مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ خیال ہے کہ امریکہ نے باضابطہ طور پر اس معاہدے سے 2 نومبر کو علیحدگی اختیار کی تھی، جس کے تحت اس صدی کے اواخر تک دنیا کے ممالک کو عالمی درجہ حرارت میں 2 ڈگری اضافے کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ اخبار نے مزید تحریر کیا ہے کہ برطانیہ، جاپان اور یورپی یونین سمیت متعدد ترقی یافتہ ممالک نے 2050 تک نیٹ زیرو ایمیشن کے حصول کا عہد کیا ہوا ہے۔ چین نے بھی 2060 تک اس ہدف کے حصول پر عہد بستگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کے برخلاف گرین ہاؤس گیسوں کا سب سے زیادہ اخراج کرنے والے ملک امریکہ نے اس ہدف کو حاصل کرنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ بائیڈن کی فتح میں ماحولیاتی حامی رائے دہندگان کا بھی حصہ ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ ہندوستان پیرس معاہدے کے تحت اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حصے سے بڑھ کر اقدامات کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ دیگر ترقی یافتہ ممالک بھی اس سلسلے میں اقدامات میں اضافہ کریں، کیونکہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی بھی ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ انرجی ریسورسز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل اجے ماتھور کا کہنا ہے کہ ہندوستان امریکہ پر ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق نشانے حاصل کرنے کے لیے زور ڈالے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ پاکستان میں توہین مذہب کا قانون ایک ایسا ہتھیار ہے جسے مذہبی اقلیتوں کے خلاف بارہا استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ذاتی دشمنوں پر بھی اہانت اسلام کا الزام لگا کر مذکورہ قانون کے تحت مقدمات درج کروائے جاتے رہے ہیں۔ ایسے ہر مقدمے میں ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر
اس کے خلاف ناانصافی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ صرف غیر مسلموں کو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی اس قانون کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہندو اور مسیحی تو خاص طور پر ہدف بنائے جاتے ہیں۔ توہین مذہب کے کچھ الزامات اگر درست ہوتے ہیں تو بیشتر غلط ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود ہی قرآن مجید کے اوراق کی بے حرمتی کر کے اس کا الزام دوسروں پر عائد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح توہین مذہب کا بے بنیاد الزام عائد کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ وہ آسانی کے ساتھ بچ کر نکل جاتے ہیں اور جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کی اور اس کے اہل خانہ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ شدت پسند مذکورہ قانون میں ترمیم کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی ترمیم کی وکالت کرتا ہے تو اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کی مثال سامنے ہے، جنہوں نے ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی پر توہین مذہب کے الزام کی مخالفت کی تھی اور اس میں ترمیم کا مطالبہ کیا تھا، جس پر ان کے ہی محافظ ممتاز قادری نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ممتاز کے خلاف عدالتی کارروائی چلی اور اسے پھانسی دے دی گئی، لیکن شدت پسندوں نے اسے شہید کا درجہ دے دیا۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد 2 مارچ 2011 کو وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور شہباز بھٹی کو توہین مذہب کا الزام عائد کر کے قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی مذکورہ قانون پر تنقید کی تھی۔ مئی 2014 میں ملتان سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے ایک وکیل راشد رحمان کو ان کے دفتر میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ راشد رحمان بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے لیکچرر جنید حفیظ کے وکیل تھے، جنہیں توہین مذہب کے الزام میں قید کیا گیا تھا۔ راشد رحمان کو متعدد مواقع پر دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد 2 میاں بیوی شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو، جو کہ لاہور کے نواحی علاقے کوٹ رادھا کشن میں ایک اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے، توہین مذہب کا الزام لگا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اپریل 2017 میں مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں سینکڑوں مشتعل طلبہ نے ہجوم کی شکل میں اپنے ایک ساتھی طالب علم مشعل خان کو گولی مار دی۔ مشعل خان پر بھی توہین مذہب کا الزام تھا، لیکن تحقیقی ادارے کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ 29 جولائی 2020 کو ایک اور شخص طاہر نسیم کو گولی مار دی گئی۔ اس کے خلاف توہین مذہب کے الزام کی عدالتی کارروائی جاری تھی کہ ایک شخص عدالت میں داخل ہوا اور اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر طاہر نسیم پر گولیاں برسا دیں۔ یہ چند واقعات ہیں، ورنہ پاکستان میں اب تک 100 سے زائد افراد کو توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کیا جا چکا ہے۔ اس صورتحال کا ایک لازمی پہلو یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہونے کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور اس پر مسلمانوں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے تو پاکستان کی مذہبی اقلیتیں خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ان کو یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ان لوگوں کے خلاف بھی شدت پسند مسلمانوں کی جانب سے رد عمل شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا جب فرانس میں 18 اکتوبر کو پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکے دکھانے کی وجہ سے ایک اسکول ٹیچر کا سر قلم کر دیا گیا، اور پھر 29 اکتوبر کو فرانس میں ایک گرجا گھر پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، تو ایک بار پھر پاکستان کی مذہبی اقلیتیں مضطرب ہو گئیں اور اس خوف میں مبتلا تھی کہ توہین مذہب کے قانون کے تحت ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور ہوا بھی وہی۔ 2 اور 3 نومبر کو ان کے اندیشے درست ثابت ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے اندر ہندو برادری کے 2 افراد کے خلاف توہین مذہب کے 2 مقدمات قائم کر دیے گئے۔ کراچی کے لیاری میں 2 نومبر کو ایک مشتعل ہجوم نے ہندو برادری کے ایک شخص پر توہین مذہب کا الزام لگایا اور اسے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہجوم مندر میں گھس گیا اور اس نے مورتیوں کو نقصان پہنچایا۔ بلاخر امن امان کی خاطر لوگوں نے اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح 3 نومبر کو سندھ کے شہداد پور میں میگھوار برادری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص پر قرآن کے اوراق نظر آتش کرنے کا الزام عائد کیا گیا اور اسے گرفتار کروا دیا گیا۔ میرپور خاص سندھ کے ایک سماجی کارکن کانجی بھیل کے مطابق
امسال توہین مذہب کے 9 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر بدین، نگر پرکر اور لیاری میں 3 مندروں پر حملے ہوئے اور ان میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ ہندو کارکن یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو پوری برادری کو کیوں سزا دی جاتی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ آخر توہین مذہب کے نام پر کب تک بے قصوروں کو ہدف بنایا جاتا اور کب تک ان کی زندگیوں سے کھیلا جاتا رہے گا؟ مذکورہ واقعات کے بعد سندھ کے غیر مسلم خوف و دہشت میں مبتلا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صوبہ سندھ ان کے لیے غیر محفوظ صوبہ بنتا جا رہا ہے۔ کیا صوبائی اور وفاقی حکومت اس صورتحال پر غور کرے گی اور مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، یا اسی طرح ان کی زندگیوں سے کھلواڑ جاری رہے گا؟ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ حسین اختر سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس سال دیوالی ملک میں ہی تیار کی گئی اشیاء اور سامان کے ساتھ منائیں۔ وزیر اعظم نے وارانسی میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی قومی شرح مزید بہتر ہو کر 92.56% تک پہنچ گئی ہے۔ بہار میں اسمبلی چناؤ کے لیے ووٹوں کی کل ہونے والی گنتی کے لیے معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ 15ویں مالیاتی کمیشن نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو 2021 سے 26 کی اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس سال دیوالی ملک میں ہی تیار کی گئی اشیاء اور سامان کے ساتھ منائیں۔ انہوں نے لوکل فار دیوالی کا نعرہ دیا ہے اور کہا ہے کہ مقامی طور پر تیار کی گئی اشیاء کے ساتھ دیوالی منانا ہمارا عہد اور ذمہ داری ہے۔ اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی میں 614 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ دیوالی کے لیے اندرون ملک تیار کی گئی اشیاء اور سامان کو بڑھاوا دیں اور خریدیں۔ جناب مودی نے کہا کہ جب سبھی لوگ مقامی اشیاء اور ان کی کوالٹی کی ستائش کریں گے تو اس سے نہ صرف دوسروں پر اثر پڑے گا بلکہ ان کی تیاری میں شامل لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اس طرح پوری مقامی معیشت کو مزید تقویت ملے گی۔ وارانسی میں 30 ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وزیر اعظم نے بنارسی بولی میں اپنی تقریر کا آغاز کیا اور پوروانچل کے کسانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کووڈ عالمی وبا کے باوجود انہوں نے اپنے کھیتوں میں وافر فصلوں کی پیداوار کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وارانسی میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں میں کاشی اور شہر کے لوگوں کی زندگی کے ہر پہلو کا خیال رکھا جا رہا ہے اور اس میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، سیاحت، گنگا کی صفائی اور کسانوں کی بہبود بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صحت کے شعبے میں قابل قدر کام ہوا ہے اور وارانسی اب نہ صرف ریاست کے مشرقی حصے کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے صحت سے وابستہ سہولیات کا ایک بڑا مرکز بن گیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پچھلے 6 سال میں کافی ترقیاتی کام ہوا ہے اور کئی پروجیکٹوں سے شہر کی کایا پلٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وارانسی ہر پہلو سے ترقی کر رہا ہے اور اس سے ریاست کے پوروانچل علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جنہیں اب دلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالیہ زرعی بلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان سے کسانوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ اب متعلقہ نظام سے بچولیوں کو باہر کیا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پی ایم سوندھی اسکیم سے ریڑھی پٹری والوں کو مدد مل رہی ہے جنہیں کورونا کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ پراپرٹی کارڈ اسکیم سے گاؤں میں کئی طرح کے تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے ان پروجیکٹوں سے فائدہ حاصل کرنے والے کچھ لوگوں سے گفتگو بھی کی۔ جناب مودی نے باسکٹ بال کے نامور کھلاڑی پرشانتی سنگھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کاشی کے لوگوں نے چیلنجوں کو موقعوں میں تبدیل کر دیا ہے اور سمپورن آنند اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کے لیے ہاؤسنگ کمپلیکس میں سہولیات سے کھلاڑیوں اور کاشی کے لوگوں کو کھیل کود کی سرگرمیوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اظہار خیال کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ان پروجیکٹوں کو کاشی کے لوگوں کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے دیوالی سے پہلے کا تحفہ قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ کاشی میں فی الحال لگ بھگ 8,900 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں پر کام ہو رہا ہے۔ ابھی تک وزیر اعظم نے اپنے پارلیمانی حلقے کے لیے 18,000 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ آج جن پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا ہے ان میں سارناتھ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو، لال بہادر شاستری اسپتال کو جدید طرز پر ڈھالنے، پانی کی نکاسی اور اسے صاف کرنے سے متعلق کام، گایوں کے تحفظ اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی سہولیات اور کثیر مقصدی سیڈ اسٹور ہاؤس شامل ہیں۔ آج لگاتار 11ویں دن کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 6 لاکھ سے نیچے ہے۔ سردست 5,09,673 مریض زیر علاج ہیں۔ 48,405 افراد کو صحت یاب ہونے کے بعد اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی۔ اب تک مجموعی طور پر 79,17,373 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی قومی شرح 92.56% تک پہنچ گئی ہے۔ لگاتار دوسرے دن کووڈ-19 کے نئے معاملات 50,000 سے نیچے رہے۔ نئے معاملات کے مقابلے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ رہنے کا رجحان 37ویں دن بھی جاری رہا۔ کل 8,35,401 کووڈ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ وزیر صحت ہرش وردھن کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لینے اور کووڈ سے وابستہ مناسب طرز عمل کو بڑھاوا دینے کی خاطر 9 ریاستوں کے وزرائے صحت کے ساتھ ورچوئل طریقے سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں ریاستوں نے کووڈ کو پھیلنے سے روکنے کی اپنی حکمت عملی کے بارے میں خاکہ پیش کیا۔ کچھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے معاملات کے تناظر میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق شفا یاب ہونے والے 79% معاملات 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سامنے آئے ہیں۔ البتہ متاثر ہونے والوں کی مجموعی شرح کم ہوئی ہے اور نئے معاملات لگاتار کم ہو رہے ہیں۔ لداخ میں عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام پینگونگ سو روٹ پر اب تانگ سے کے مقام پر 4G خدمات دستیاب ہو گئی ہیں۔ لداخ ہل کونسل کے ایگزیکٹو کونسلر تاشی یاگزی نے کل وہاں ایک جیو ٹاور کا افتتاح کیا۔ پورے چھانگ تھانگ خطے میں یہ اولین موبائل ٹاور تانگ سے سب ڈویژن کو ڈیجیٹل طریقے سے بقیہ ملک سے جوڑے گا۔ علاقے کے لوگوں کے نام یہ موبائل ٹاور وقف کرنے کے بعد تاشی یاگزی نے پہلی 4G ویڈیو کال ہل کونسل کے چیئرمین CEC تاشی گیالوسن اور ممبر پارلیمنٹ جامیانگ سیرنگ نامگیال کو کی۔ جناب تاشی نے پہلی بار موبائل ٹاور کی سہولت دستیاب ہونے پر وہاں کے لوگوں کو مبارکباد دی، جس کا مطالبہ طویل عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس موبائل ٹاور سے بقیہ ملک کے ساتھ دور دراز کے سب ڈویژن کا ڈیجیٹل رابطہ بہتر ہوگا اور خاص طور پر طلبہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جنہیں کووڈ-19 عالمی وبا اور لاک ڈاؤن کے بعد دوربک علاقے میں آن لائن پڑھائی کے لیے انٹرنیٹ سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل کی جائے گی، اس کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ والمیکی نگر لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی بھی ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ 243 رکنی بہار اسمبلی کے لیے انتخابات 28 اکتوبر اس مہینے کی 3 اور 7 تاریخ کو 3 مرحلوں میں کرائے گئے تھے۔ ریاست کے 38 ضلعوں میں ووٹوں کی گنتی کے 55 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اس کام کے لیے 14 ہال تیار کیے گئے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کے ایک ہال میں ووٹ گننے کے لیے 7 سے زیادہ ٹیبلز کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھی جا سکے۔ انتخابی کمیشن نے عالمی وبا کے مد نظر رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی سے پہلے، گنتی کے دوران اور ووٹ گننے کے بعد بھی گنتی کے مراکز پر جراثیم کش دوا کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ ووٹوں کی گنتی کے مراکز پر سبھی اہلکاروں کے لیے ماسک لگانا ضروری ہوگا۔ بلا رکاوٹ گنتی کو یقینی بنانے کی خاطر ہر بوتھ پر مرکزی نیم فوجی دستوں کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ آج اپنا 20واں یوم تاسیس منا رہا ہے۔ اس موقع پر پوری ریاست میں کئی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ریاست کی گورنر بیبی رانی موریہ، وزیر اعلیٰ تریویندر سنگھ راوت اور اسمبلی کے اسپیکر پریم چند اگروال نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ کو ریاست کا درجہ ملنے کی سالگرہ پر وہاں کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔
15वें मालियाती कमीशन ने आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को 2021 से 2026 की मुद्दत के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कमीशन के चेयरमैन NK सिंह की सरबराही में मालियाती कमीशन ने आज सदर जमहूरिया से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारों, मकामी सरकारों, साबिका मालियाती कमीशनों के चेयरमैन साहिबान और मेंबरों के अलावा कमीशन की मुशावरती कौंसिल और दीगर माहिरीन, नीज़ तालीमी इदारों और दीगर कसीर जहती इदारों के साथ वसी सलाह मशवरे के बाद हतमी शक्ल दी गई है। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इस साल दिवाली मुल्क में ही तैयार की गई अशिया और सामान के साथ मनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की कौमी शरह मज़ीद बेहतर होकर 92.56% तक पहुँच गई है। बिहार में असम्बली चुनाव के लिए वोटों की कल होने वाली गिनती के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं और 15वें मालियाती कमीशन ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को 2021 से 2026 की अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। खबरें खत्म हुई। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।